हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं विमेन इन सूफिज़्म पर। मेरा नाम है आत्मीय इरम और आज हमारे साथ हैं सैयद फैज़ अली शाह साहब और बात करेंगे विमेन इन सूफिज़्म पर। देर ना करते हुए हम अपने पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। सूफिज़्म कैसे देखता है ख़वातीनों की प्रेजेंस को? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और आपने इस मौजू पर सवाल मुरतब किए। सबसे पहले तो जैसे कि हम देखते हैं बहुत कम लोग इस मौजू पर बात करते हैं और जो बात भी करते हैं वो सैर हासिल गुफ्तगू नहीं होती, इत्मीनान कुन बात नहीं होती, बल्कि वो इस तरह की बात होती है जिससे दिल मुतमईन नहीं होता। तो आप तशरीफ़ लाई, आपने इस मौजू को चुना और हम आज बात करने बैठे हैं। तो आज की हमारी ये गुफ्तगू तमाम उन वलिया ख़ातून की अरवाह मुक़द्दसा को ईसाल है, फ़ातहा है और डेडिकेट है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए और तसव्वुफ़ के लिए वक्फ़ कर दिया। आपने फरमाया कि तसव्वुफ़ औरतों को किस तरह से देखता है, सूफ़ीज़्म औरतों को किस तरह से देखता है। तसव्वुफ़ क्योंकि इंसान के बातिन और रूह को देखने का नाम है, इसलिए तसव्वुफ़ फ़िज़िकल आस्पेक्ट को देखता ही नहीं है। जब वो मज़हब की शरीयत से आगे बढ़कर मज़हब की रूह को देखता है तो इंसान के वजूद के अगर 10 हिस्से किए जाएं तो उसमें से सिर्फ़ एक हिस्सा उसका जिस्म है, बाकी उसके 9 हिस्से उसके वजूद के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसके वजूद की मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला है, जो उसके पूरे वजूद को मुतासिर करता है और उसकी शख्सियत की ख़ुसूसियत होती है, वो उसकी रूह है। अब चाहे उसको आप उसका बातिन कहें, उसकी रूह कहें, या उसका ज़मीर कहें, या उसकी रूहानी शख्सियत की जितनी ख़ुसूसियात हो सकती हैं, किसी से भी तमसील दिया जा सकता है। तो क्योंकि तसव्वुफ़ रूह को देखता है, इसलिए मर्द और औरत के अंदर के वजूद की तरफ, यानी वो उसकी जो रूहानियत है उसकी तरफ उसकी तवज्जो होती है, ना कि उसके मर्द और औरत के फ़र्क की तरफ। तो इसलिए तसव्वुफ़ में तो ये फ़र्क बहुत ही मामूली रह जाता है, बहुत ही कम रह जाता है। और हज़रत इसीलिए हज़रत मुख्तलिफ़ हम बुज़ुर्गों को देखते हैं, सूफ़ी बुज़ुर्गों को, जैसे कि सुफियान सौरी अक्सर दुआएं कराते थे राबिया बसरी से, हालांकि वो ख़ुद भी बहुत बड़े फ़क़ीह, मुहद्दिस और बहुत बड़े सूफ़ी थे। और हज़रत इमाम शाफ़ई, हज़रत नफ़ीसा ताहिरा से दुआ कराते थे और उनसे इख्तिसाब करते थे और उनसे इल्म हासिल करते थे। और हर दौर में ये हुआ कि उन्होंने बरगुज़ीदा शख्सियात, बरगुज़ीदा ख़वातीन से इख्तिसाब फ़ैज़ मर्द और औरत दोनों ने किया। तो सूफ़ी की नज़र में मर्द और औरत का फ़र्क कोई फ़र्क ही नहीं है। अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हालांकि आपने ख़ुद कहा कि मर्द और औरत का कोई फ़र्क ही नहीं है, मगर शायद हम लोगों के जानने के लिए हम जानना चाहेंगे कि एक मेल सूफ़ी में और एक फ़ीमेल सूफ़ी में क्या फ़र्क होता है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सैयद मोहम्मद बुखारी बदायूनी चिश्ती, जो प्रोमिनेंट सूफ़ी फ़िगर हैं हिंदुस्तान में और चिश्ती ऑर्डर की पूरी दुनिया में, उनसे किसी शख्स ने सवाल किया कि एक मर्द सूफ़ी में और एक ख़ातून सूफ़ी में, औरत सूफ़ी में क्या फ़र्क होता है,
یا اس کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے. یا اس کا سوال یہ تھا کہ اس نے کہا کہ کیا ایک عورت صوفی ہو سکتی ہے, وہ اللہ کے مقرب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیر جب جنگل میں نکلتا ہے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ وہ شیر نر ہے یا مادہ ہے, میل ہے یا فیمیل ہے, بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیر ہے. تو اللہ کی راہ میں جو بھی قدم رکھتا ہے وہ یکسر ہے, اور وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے, مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کا مرتبہ اللہ کے نزدیک ایک سا ہے. سائلنس, ہڈننس, forgiveness, unconditional love, یہ اللہ کا یا خدا کا نیچر ہے. اور کہیں نہ کہیں ہم جب ماں کو دیکھتے ہیں یا جب ہم خواتین کے کیریکٹرز کو دیکھتے ہیں تو ان کی کیریکٹرسٹکس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ سمایا ہوا ہے. صوفیزم میں بھی ہم اسی پریکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا جو خواتینیں ہیں وہ صوفیزم کی پریکٹس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں, اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں. آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل. حدیث قدسی میں ایک حدیث آئی ہے کہ حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا فرماتا ہے, خدا کہتا ہے کہ خلق آدم علی صورت ہی, میں نے آدم کو اپنی صورت پر, اور صورت سے مراد صرف شکل و شمائل نہیں بلکہ وہ سارے کریکٹرز ہیں, وہ سارے کریکٹرسٹکس ہیں, وہ تمام خصوصیات ہیں, وہ تمام فطرت ہیں, وہ جبلتیں ہیں, تمام خصوصیتیں جو خدا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اور ایک انسان کو دی ہیں. تو اللہ کی تمام صفتیں ہر ایک انسان میں ہوں یہ ضروری نہیں. اگر ہم دیکھیں تو ایک بحیثیت مرد اور بحیثیت خاتون ایک عورت میں کچھ خصوصیتوں کا غلبہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اور ایک خاتون کو جو خاصیت دی ہے اور جو بائی ڈیفالٹ اور فطرتاً اس کی جبلت میں جو خصوصیت رکھی وہ اپنی صفتیں اس نے ودیت کی ہیں, تفویض کی ہیں, اپنی جو خصوصیات ہیں وہ ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. جیسے اللہ کی صفت ہے پوشیدگی, اللہ تمام کائنات میں جلوہ گر ہو کر بھی پوشیدہ ہے. جیسے ایک شعر ہے حضرت اصغر اکبر آبادی صاحب کا, جب حسن ازل پردہ امکان میں آیا, بے رنگ بہر رنگ ہر ایک شان میں آیا. تو جو بے رنگ بہر رنگ ہر ایک شان میں آیا ہے خود اسی ہی کی ذات پوشیدہ ہے. تو ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کا وجود جو کہ ایک عورت سے ہے, اس کے مزاج بھی جو غالب ہوتا ہے وہ ماں کے مزاج پر ہوتا ہے ایک مرد. تو وہ ایک مرد جو معاشرے میں ہمارے سوشل سیٹ اپ میں ہمیں بہت اوپر نظر آتا ہے, وہ دراصل اس کے پیچھے ایک پوشیدہ طاقت ہے جو اس کی ماں کی ہوتی ہے, ایک عورت کی ہوتی ہے. جس طرح سے کہ ہمیں دنیا کی جتنی خوبصورتیاں, رعنائیاں, تمام تر جاذبیتیں نظر آتی ہیں, اس کے پیچھے خدا کی ذات ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو یہ صفت عطا فرمائی ہے. اور روحانیت میں, تصوف میں, صوفیزم میں, کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درویشی پردہ پوشی کا نام ہے. یعنی درویش وہ ہے جو پردہ کرنے والا ہو, جو چھپنے والا ہو. اس لیے بہت سارے صوفی بزرگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جب اللہ کی زیارت ہوئی اس کے بعد سے انہوں نے نقاب پہننا شروع کر دیا تھا. 8ویں امام اہل بیت کے امام علی رضا علیہ السلام اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے. تو صوفی دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے آپ کو گوشہ نشینی کی طرف لے جاتا ہے. یہ وہ صفت ہے جو خدا ہی کی صفت ہے, یعنی خدا پوشیدہ ہو کر طاقتور ہے. اسی طرح سے ایک خاتون پوشیدہ ہو کر طاقتور ہے, اور
دوسری خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو دی ہے اس میں ہمدردی کا جذبہ ہے اور انکنڈیشنل لو ہے. جیسے کہ ہم اپنی والدہ سے یا ایسی کسی بھی ایک رشتے سے جس سے جو خاتون کا رشتہ ہو ایک مرد کا، وہ جب اس سے محبت کرتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے تو بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرتی ہے. اس میں سب سے بڑی مثال ماں ہی کی ہے کہ ماں کے ساتھ ہم کتنا بھی برا سلوک کر لیں اور ہم اس سے کیسے بھی پیش آ جائیں، لیکن بالآخر وہی پھر ہمارا خیال کرتی ہے، بالآخر وہی پھر ہم سے محبت کرتی ہے، ہم سے پہل کرتی ہے. تو یہ صفت خدا کی ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ تمام ہمارے آزائش زندگی ہمیں دیتا ہے، ہمیں تمام سہولتیں بخشتا ہے. اس کے بعد بھی ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو یہ دوسری خصوصیت ہے جو ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے دی اور یہ خود اس کی صفت ہے. تیسری خصوصیت اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنا ہے کہ اس نے تمام کائنات کو کن فیکن سے پیدا کیا. لفظ کن سے پوری کائنات کو پیدا کیا اور محبت کی بنا پر پیدا کیا. تو یہ صفت جو ہونے کی صفت ہے، پیدا کرنے کی صفت ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو دی، ایک عورت کو دی جس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ اس کے اندر، کیونکہ ایک وہ مرد یا عورت کسی کو بھی ایک بچہ وجود میں اس کے وجود سے آتا ہے، تو اس کے اندر جو ہمدردی کا، جو انسانی احساسات کو، جذبات کو سمجھنے کی جو باریک پرکھ اس کے اندر ہوتی ہے، وہ پرکھ بھی خدا ہی کی عطا ہے جو مرد کے اندر اتنی شارپ نہیں ہوتی. جیسے کہ اگر آپ ایک مرد کے سامنے جھوٹ بولیں تو آپ آسانی سے بول سکتے ہیں، لیکن آپ عورت کے سامنے جھوٹ بولیں، ایک خاتون کے سامنے جھوٹ بولیں تو آپ آسانی سے جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ آپ کو پکڑ لے گی. ہاں، اگر وہ آپ سے نہ کہے کہ اس نے پکڑ لیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے نہ ظاہر کرے، لیکن وہ ظاہر کرے یا نہ کرے، لیکن اس کو بمقابلہ ایک مرد کے زیادہ پہچان ہے ایک جھوٹے انسان کی. تو یہ صفت ہے خدا کی کہ خدا پہچان لیتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا کہ ہم جھوٹے ہیں. وہ ہمیں جان لیتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن وہ ہم سے کہتا نہیں ہے، نہ ہمیں سب کے سامنے رسوا کرتا ہے، وہ چھپائے رکھتا ہے. تو پوشیدہ رکھنے کی جو صفت ہے وہ بھی خدا کی ہے جو خدا نے. ہم ان باتوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ان باتوں کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ تصوف میں جن چیزوں کی ضرورت ہے بحیثیت صوفی ہونے کے، ان کے لیے ان بنیادی خصوصیات کی ضرورت ہے جو قدرتاً اللہ تعالیٰ نے اور خدا نے اور ایک خاتون کو دیے ہیں. مرد یہ کام بہت محنت سے اور بہت ہی پریکٹس کے اور ایکسرسائز کے بعد کر سکتا ہے، اور پھر بھی اس درجے تک پہنچے نہ پہنچے کوئی فرض نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قدرتاً یہ صفت ایک عورت کو عطا کی ہے. اور یہ بتاتا ہے کہ اچھا، تصوف کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ ایک صوفی سے کسی نے پوچھا کہ ہم اپنے ظاہر کو سدھاریں یا باطن کو سدھاریں، اور ظاہر و باطن کو سدھارنے میں پہلے کس کو سدھاریں؟ تو صوفی بزرگ نے فرمایا کہ تم اپنے باطن کو پہلے سدھار لو، کہ جو اپنے باطن کو پہلے سدھار لیتا ہے وہ اس کا ظاہر خود بخود سدھر جاتا ہے. تو اور جو اپنے ظاہر کو سدھارنے میں، یعنی اپنی جو اپیرینس ہے، جو لکنگ ہے، اسی کی طرف فکر زیادہ رکھتا ہے، اس کے باطن میں کہیں نہ کہیں خرابیاں رہ جاتی ہیں. تو تصوف کیونکہ باطن پرستی کا نام ہے، باطن کو سدھارنے کا نام ہے، اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کا جو مقام ہے وہ تصفیہ نفس اور تزکیہ قلوب اور مجاہدے اور ریاضت اور گوشہ نشینی جو ایک مرد سوشل آسپیکٹ اور جو ہمارے جو سوشل سسٹم ہے اس سے الگ تھلگ رہ کے جو مرد زندگی اپناتا ہے، وہ ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے
ابتداءً ہی عطا کر رکھی ہیں، تو اس کے ثواب میں اس کا ثواب دوگنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک اس کی زندگی مجاہدانہ ہے کہ وہ جد و جہد کر کے ایک معاشرے کی تعمیر کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو صوفیوں کا طرز اطوار ہے، جس کی وجہ سے صوفی خود کو باطل پرست اور افضل کہتے ہیں، وہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس سوشل سسٹم کے تحت دے رکھی ہے۔ بات ہو رہی ہے آج ویمن ان صوفیزم کی، اور کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ ہم سب سے شروعاتی صوفیزم کے فگرز کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں، تو یہی ہمارا سوال ہوگا آپ سے کہ کہاں سے یہ شروع ہوا۔ اگر ہم وومن صوفیزم کی بات کریں تو سب سے پہلی خاتون جنہوں نے عبادت کی وہ وہی ہے جو دنیا کی سب سے پہلی خاتون ہیں، یعنی بیوی حوا۔ اور انہوں نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جو دنیا میں اکیلے تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے جب 70 سال عبادت کی آدم علیہ السلام نے، تو بی بی حوا نے ان کے ساتھ عبادت کی، اور یہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے بحیثیت انسان، بحیثیت مرد، بحیثیت عورت، کسی بھی کیٹیگری میں ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، کہ انہوں نے پہلی سب سے زیادہ عبادت گزار اور گوشہ نشین عورت بی بی حوا تھیں۔ لیکن کیونکہ ہم صوفیزم کا جب ٹرم استعمال ہوتا ہے اور تصوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس سے مراد اسلامک صوفیزم ہے اور اسلامک تصوف ہے، تو اس میں پہلی شخصیت اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور آپ کی وائف خدیجہ الکبریٰ ہیں، جو ایک امپاورڈ وومن تھیں اور بزنس ٹائکون تھیں اپنے زمانے کا مکے کی، اور وہ نہ صرف کہ وہ بزنس ٹائکون تھیں بلکہ وہ بہت بڑی عاملہ اور فاضلہ بھی تھیں۔ اس کی ایک مثال ہمیں اقرا 22 میں جب نازل ہوئی پہلی آیت، تو اس میں جو پہلی گواہی ہے وہ فاطمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دی، اور انہوں نے اس قرآن کو ریکگنائز کرنے کا اور اتھارٹی بھی سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ بنی، کیونکہ انہوں نے حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، عرض کیا کہ میں اپنے جو یہودی عالم ہیں ان سے اس کا ذکر کر کے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، بلکہ تصدیق کرنا چاہتی ہوں۔ ان کو اس کا علم تو تھا، جب ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کی تصدیق کرنا چاہتی ہوں، کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جو یہ آیت نازل ہوئی ہے، ورس جو نازل ہوئی ہے، یہ قرآن ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر وہ یہودی عالموں کے پاس گئیں اور ان سے پوچھا، ان سے ذکر کیا، غائبانہ ذکر کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ علامت ایک نبی اور پیغمبر کی ہیں۔ پھر وہ دوبارہ آئیں اور انہوں نے سب سے پہلی مرد، عورت، بوڑھے، بچوں میں پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت علی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ دو شخصیت ہیں۔ عورتوں میں اگر ہم بات کریں تو کسی بھی شخصیت کے اعتبار سے مرد بوڑھے عورتوں میں آپ کا پہلا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو وہ ایک واقعہ تھا جو پیش آیا، اس کے علاوہ خدیجہ الکبریٰ کا جو سگنیفیکنس ہے اس میں زیادہ تر وہ بہت بڑی ڈونر تھیں۔ مکے کے بہت سارے گھر آپ ہی کے پیسے سے چلتے تھے، آپ کے صرف سے چلتے تھے اور حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ و دعوت کا کام شروع کیا اور آپ نے لوگوں کو پیغام حق کا دینا شروع کیا، تو اس میں جو اس کو اسپانسر کیا سب سے پہلے وہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا۔ تو پہلی شخصیت ہیں اور پھر عالم اسلام کی جو سب سے مشہور اور سب سے بڑی شخصیت اور اہل بیت میں سب سے منفرد شخصیت اور سب سے برگزیدہ شخصیت ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت، وہ آپ ہی کی صاحبزادی ہیں،
حضرت بی بی فاطمہ کی پوری زندگی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ گوشہ نشینی، عبادت اور ریاضت کی سے معمور تھی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنی والدہ کو دیکھتے کہ وہ رات بھر عبادت کرتی، اور پھر جب مناجات کا وقت آتا، دعا مانگنے کا وقت آتا، تو وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، گھر کے تمام لوگوں کے لیے مانگتی تھیں اور امت کے لیے مانگتی تھیں۔ کوئی ان کے پاس دعا کے لیے آتا تو اس کی مدد کرتی اور اس کے لیے دعا کرتی، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی تھیں۔ تو خود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا بیعزت منی، یعنی یہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے اور میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، اور وہ صرف لاڈ اور محبت میں آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس سے مراد یہ بھی ہے، اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ میری روحانیت میں سے ایک حصہ ہے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 1400 سال میں جتنے بھی مسلم صوفی وومنس ہوئی ہیں، ان میں سب سے بڑی اور سب سے معتبر اور سب سے بزرگ ترین اور سب سے روحانی شخصیت ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑی شخصیت ہیں، اور نیریشن آف حدیث میں، روایت حدیث میں ابو ہریرہ کے بعد سبا ستہ میں سب سے زیادہ حدیث شریف ہیں، تقریباً 2500 کے قریب حدیث شریف ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ اور ان کا ایک مقام ہے، ہم جب اسلام کی ہسٹری پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا فگر پولیٹیکلی بھی، سوشلی بھی اور ریلیجیسلی بھی بہت ہی سینٹرک ہے، یعنی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے اس وقت اجتہاد میں بھی حصہ لیا۔ اجتہاد کے معنی ہوتے ہیں ایک اچھی نئی پہل کے جو بہتری کے لیے ہو، اور جس میں علم اور فقہ میں بہتری کی صحیح اور کوشش کی جائے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ فگر ہیں جن کا بہت اہم مقام ہے تاریخ میں۔ اس کے بعد ام المومنین ام سلمہ، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آخری حضور کی بیوی ہیں، جنہوں نے سب سے آخر میں انتقال کیا اور سب سے زیادہ ان کی عمر ہوئی۔ اور یہ وہ ہیں جن واقع کربلا کی جو روایات مشہور ہیں کہ حضرت امام حسین اسلام کی شہادت کی جو خبر دی وہ ام سلمہ نے دی۔ ان سے بہت ساری حدیث شریف ہیں ترمذی میں اور مسلم میں اور دوسری کتب حدیث میں ملتی ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ ایک بہت بڑی اور مشہور شخصیت ہیں، اور جن کے پاس عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ دونوں ایسی شخصیت ہیں جن کے پاس بہت سارے صحابی حاضر ہوتے تھے، اور وہ ان سے روایت حدیث کرتے، اختصاب فیض کرتے، اور ان سے مسائل فقہ یعنی جو جورسپیڈنس لا آف اسلام ہے اس کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ تو یہ دو شخصیت ہیں جو قرون اولیٰ کی پہلی سینچری کی بہت بڑی شخصیت ہیں۔ اس کے بعد جو ہمیں نام ملتے ہیں وہ اول کوئی دور ایسا خالی نہیں گیا، چاہے تاریخ انہیں لکھنا بھول گئی ہو یا تاریخ نے ان کا ذکر کما حق نہ کیا ہو، اتنا نہ کیا ہو جتنا کرنے کا حق ہے، پھر بھی کوئی دور ایسا خالی نہیں جاتا جس میں ولیہ بزرگوں اور خواتین کا ذکر نہ ہو اور ان کا تذکرہ نہ ملتا ہو، جیسے کہ حضرت امام جعفر الصادق السلام کی صاحبزادی حضرت مریم اور حضرت عائشہ، یہ پرومیننٹ فگر ہیں صوفی وومنس میں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نفیسہ ابن انور ابن حسن ابن عبداللہ ابن حسن مثنیٰ، یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی چوتھی پیڑھی میں نفیسہ طاہرہ زکیہ، جو جامع الازہر جہاں پر ہے قاہرہ مصر میں، وہاں پر ان کے شرائن ہے، ان کی مسجد ہے، مدرسہ ہے، اور وہ بہت بڑی صوفی بزرگ ہیں۔ ان کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام شافعی اکثر آپ کے پاس دعا کراتے اور آپ سے عرض کرتے دعا کے لیے، اور حضرت نفیسہ طاہرہ
اکثر ان کو جب سلوک میں تصوف میں کچھ مشکلات آتی ہیں تو ان کو آپ نشاندہی کرتی ہیں اور ان کی اصلاح فرماتی ہیں. اور جب آخری وقت آیا امام شافعی کا تو امام شافعی نے دعا کے لیے ان سے کہا تو آپ نے اپنے کشف سے فرمایا کہ کشف کہتے ہیں غائبانہ اور غیبی باتوں کو دیکھ لینے کو. تو آپ نے فرمایا کہ اب آپ کا آخری وقت آ چکا ہے اور اب مزید آپ کی زندگی باقی نہیں رہی ہے. تو امام شافعی نے کہا کہ اچھا میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیں اور یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ نفیسہ طاہرہ کے چوکھٹ پر لے جانا اور وہ جس سے چاہیں نماز جنازہ میری پڑھائیں. تو اس وقت کے شیخ الاسلام تھے, ان سے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ان کی اور پھر ان کے حکم سے وہ ان کی تدفین ہوئی. اور نفیسہ طاہرہ صاحبہ مصر کی بلکہ قاہرہ کی نہیں بلکہ پورے مصر کی سب سے برگزیدہ اور سب سے بڑی صوفی فگر ہیں, صوفی پرسنالٹی ہیں, اور وہ ایسی برگزیدہ شخصیت ہیں کہ رہتی دنیا تک آج نفیسہ طاہرہ صاحبہ کو 1200 سال تقریباً ہو گئے, لیکن آج بھی آپ قاہرہ جائیں اور ان کے مزار پہ حاضری دیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا جیسے کہ وہ آپ کی بات سن رہی ہیں اور ان کے مزار پہ روحانیت اور یکسوئیت کنسنٹریشن آپ کو بطور خاص محسوس ہوگا. یہ آپ کی روحانیت ہے. اس لیے جو مسلمز کا سب سے بڑا مدرسہ ہے جامعہ الازہر, ان کے اکثر ان کے معلمین اور مدثرین پرنسپلز وغیرہ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور اکثر لوگوں مصر کی اکثریت آپ سے عقیدت رکھتی ہے. رمضان کی 13, 14, 15 کو عرس ہوتا ہے. جیسے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عرس سیریمنی اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ صرف ہندوستانی لوگوں کی اور سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی بات ہے. تو وہ جب مصر وہاں جائیں ان کے مزار پہ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ کلچر صرف ہندوستان کے صوفیوں کا نہیں ہے بلکہ مصر میں بھی باقاعدہ میلہ لگتا ہے اور اس میں بہت ہی زائرین آتے ہیں اور کثرت سے 3 دن ان کا عرس چلتا ہے. اور بہت بڑی درگاہ ان کی خوبصورت بنی ہوئی ہے جس میں ایجپٹ آرکیٹیکٹ اور ٹرکش آرکیٹیکٹ کا ہمیں سماویش ملتا ہے. آپ جب اس کا ڈوم دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو پرانا اگر مصری صناعی دیکھنی ہو اور مصری آرکیٹیکٹ دیکھنا ہو تو آپ کو نفیسہ طاہرہ کے مزار کو ضرور جانا چاہیے اور وہ بہت خوبصورت مزار شریف ہے. ذکر لمبا ہے کیونکہ 1400 سال کی تاریخ میں اتنی مسلم خواتین آئی ہیں کہ سب کا ذکر تو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر ہم ذکر کریں تو پھر جو دور آتا ہے وہ رابعہ بصری کا آتا ہے. رابعہ بصری صاحبہ ایک بہت بڑی صوفی فگر ہوئی ہیں اور بڑی شخصیت ہوئی ہیں جن سے اکثر لوگوں نے جن کا ذکر کیا اور کتابوں فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں اور عبد الرحمن سلمی نے اپنی کتاب جو لکھی اس میں بھی رابعہ بصری کا ذکر لکھا. اور تصوف کی کوئی کتاب ہی شاید ایسی ہو جس میں حضرت رابعہ بصری کا ذکر نہ موجود ہو, چاہے وہ بعد کی کتابیں ہوں یا اوائل دور کی کتابیں ہوں. تو یہ وہ بڑی شخصیتیں ہیں. زبیدہ خاتون صوفیوں سے بہت عقیدت رکھتی تھیں اور یہ ہارون رشید کی بیوی تھیں اور ان کا بھی ٹام جو ہے وہ بغداد میں ہے, ان کا مقبرہ بنا ہوا ہے. بہت خوبصورت عراقی آرکیٹیکٹ کا کام اس میں ہوا ہے. ایک مینار نما ڈوم ہے اور اس کے اندر بہت اچھی صناعی کا کام ہے. اور حالانکہ اب تھوڑے حالات وہاں کے حالت تھوڑی جرجر ہے, وہاں کے آرکیالوجی کو اس پہ دھیان دینا چاہیے, لیکن وہ بہت خوبصورت اور پرانا مزار ہے. اور اس طرح سے جنید بغدادی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبرستان, حضور غوث پاک کے اور معروف کرخی قبرستان میں بہت ساری صوفی خواتین کے مزارات ملتے ہیں بغداد میں. اور مدینہ منورہ میں بہت ساری صوفی بزرگاں ہیں, بہت ساری صوفیہ
ولیہ ہیں جن کے تذکروں سے کتابیں پڑھی ہیں، جیسے طبقات امام شارانی میں امام شارانی نے بہت ساری مسلم خواتین کا ذکر کیا ہے، اور تفصیل سے انہوں نے ان کے حالات و ملفوظات، جس کی تفصیل کا وقت شاید اس میں وقت لگے، لیکن میں ان کے کچھ نام آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جیسے حضرت معاذ العداویہ، حضرت رابعہ العداویہ، حضرت ماجدہ الخرشیہ، سیدہ عائشہ، امام جعفر صادق، رباب القیسی، حضرت فاطمہ بن بوریہ، اور حضرت فاطمہ ام ہارون، حضرت رابعہ بنت اسماعیل، حضرت حبیبہ بن عمرہ، حضرت ام جلیلہ، حضرت عبید اللہ بن ابو کلاب، حضرت شوانہ، حضرت آمنہ الارمیہ، اور حضرت نفیسہ طاہرہ، حضرت سعدون بن مجنون، حضرت بہلول کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی صوفی بزرگوں میں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی اور ابو حمزہ بغدادی اور ابو حسین نوری ان کی شاگرداں ہیں زیتونہ، وہ بھی بہت بڑی صوفی بزرگوں میں ہیں، اور جن کا شمار صاحب حال بزرگوں میں ہوتا ہے۔ وہ ایسی خاتون ہیں جنہوں نے اپنے دور میں صوفی تعلیمات کو عام کیا۔ رابعہ بصری بہت ریولوشنری شخصیت تھیں، اور آپ نے تصوف میں انقلابی کردار ادا کیا، اور آپ نے کمپرومائز نہیں کیا اپنی زندگی سے۔ بہت سارے لوگوں نے انہیں دعوت نکاح دی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو صرف اور صرف خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ سفیان ثوری جیسی شخصیتیں اکثر آپ سے دعا کے لیے کہتی تھیں۔ آپ نے بہت ساری شخصیتوں کا نام لیا، اور ان سب کی جو زندگیاں ہیں وہ بہت ہی انسپریشنل رہی ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم بات کریں ان پرومیننٹ شخصیتوں کی جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہیں، اور آپ کی بیٹی بھی، اور ہند میں ایک نام بہت مشہور رہا بی بی رابعہ بصری کا، اور آپ نے کہا بھی کہ آپ جو ہیں وہ بہت ہی انقلابی شخصیت رہی ہیں، تو ہم ان کی زندگیوں کے کچھ اگزامپلس سے ان کو جاننا چاہیں گے۔ پلیز ان کے بارے میں ذکر کریں ہم سے۔ حضرت بی بی رابعہ بصری صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق بصرہ سے تھا، اور بصرہ پروویژن ہے وہ عراق اور ایران بارڈر میں، عراق کا آخری پروویژن ہے بصرہ، اور جو بہت زمانے سے، شروع کے عہد سے، یعنی امام حسن بصری کے زمانے سے وہ بہت مشہور جگہ رہی ہے، وہاں پہ بہت بڑے اسکالر ہوئے۔ اس وقت عراق کے آئل ریزروز جو ہیں وہ 80% بصرہ میں ہیں، تو وہ بہت ہی نیچرلی بھی کافی وہاں پہ نیچرل ریسورسز ہیں، اور کافی جسے کہنا چاہیے کہ بہت ویلدی جگہ ہے، اور علم روحانی اور تصوف کے لحاظ سے بھی حضرت فضیل بن عیاض، امام حسن بصری، محمد بن سیرین اور بہت بڑے بڑے لوگ بصرہ میں ہوئے، اور بصرہ علم و فضل کی، تصوف کی مرکزی حیثیت رکھنے والا شہر ہے۔ تو امام حضرت رابعہ بصری کا تعلق بھی اسی جگہ سے تھا، اور رابعہ بصری نے جب تصوف قدم رکھا تو وہ کسی مجبوری کے تحت یا کسی چیز سے انفلوئنس ہو کے نہیں تھا، بلکہ وہ اختیاری تھا، اور ان کو بہت زیادہ پرپوزل شادی کے لیے آئے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو صرف اور صرف خدا ہی کے لیے محفوظ کر لیا تھا، اور وہ پوری زندگی خدا کی عبادت اور تصوف اور صوفیزم کے لیے ڈیڈیکیٹ ہو گئی تھیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ان کی زندگی میں ملتی ہیں، جیسے کہ
ایک شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے نکاح کروں. وہ بھی بزرگ تھے، صوفی بزرگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم خود کو صوفی کہتے ہو، حالانکہ تمہیں چاہیے کہ تم ان جھنجھٹوں سے دور ہو کر خدا کے لیے خود کو محفوظ کر لو، کہ جیسے میں نے کر لیا ہے، اور مجھے اپنی طرح کی زندگی اور معاشرت کی طرف کھینچنے کی کوشش نہ کرو. اس طرح کے بہت سارے واقعات رابعہ بصری کے ملتے ہیں. رابعہ بصری کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو خلوص انسانی کی بہت بڑی مثال ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اس راہ میں، یعنی تصوف کی راہ میں، صوفیزم میں آپ کتنے مستقل مزاج اور کتنے پختہ ہونے چاہیے. رابعہ بصری کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے روحانی محبت کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے آپ سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا، اور آپ کی ظاہر و باطن تعریفیں کی. تو رابعہ بصری نے کہا کہ میری ایک بہن اور ہے جو بہت ہی قابل ہے اور بہت علم رکھتی ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے، اور وہ پیچھے ہی آ رہی ہے. جب رابعہ بصری نے یہ فرمایا کہ وہ پیچھے ہی آ رہی ہے تو اس شخص نے مڑ کر دیکھا. تو رابعہ بصری جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، رابعہ بصری نے ایک چاٹا، ایک سلیپ، اس کو ایک تماچہ اس کو لگایا اور کہا کہ ابھی تم یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ تم میرے مخلص ہو اور میری اتباع کرنا چاہتے ہو، اور جب تم نے مجھ سے بہتر کا ذکر سنا تو تم اس طرف راغب ہو گئے، تو تم اس لائق نہیں ہو کہ خدا کی طلب میں درجات سلوک طے کر سکو. تو رابعہ بصری نے اسے ریجیکٹ کر دیا. تو رابعہ بصری کا جو اوور آل پرسنالٹی ہے وہ نکل کے اس طرح سے آتی ہے کہ بہت ریولیوشنری، بہت انقلابی شخصیت تھی، اور اسی لیے یہ واقعات بہت مشہور ترین واقعات میں سے ہے. ہر خاص و عام کی زبان پہ واقعہ ہے کہ رابعہ بصری ایک ہاتھ میں آگ کی انگیٹھی لے کے جا رہی تھیں اور ایک ہاتھ میں غالباً انگیٹھی یا لکڑی لے کے جا رہی تھیں اور دوسرے ہاتھ میں پانی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں جاتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے جاتی ہوں کہ لوگ دوزخ کے خوف سے خدا کی عبادت نہ کریں، اور میں اس آگ سے جنت کو جلانے جاتی ہوں کہ اس کے شوق سے لوگ خدا کی عبادت نہ کریں، بلکہ وہ خدا کی عبادت خدا کی محبت کے لیے کریں، کسی خوف یا کسی شوق کی وجہ سے نہ کریں، کسی لالچ کے تحت نہ کریں، بلکہ خدا ہی کی محبت کے لیے وہ کریں. تو رابعہ بصری ایک بار یہ فرماتی ہیں کہ کسی شخص نے کہا کہ آپ اللہ سے محبت کرتی ہیں، شیطان کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ تو آپ نے کہا کہ شیطان سے نفرت کرنے کا خیال تو دور، میں تو خدا ہی کی محبت میں مصروف اور خدا ہی کی محبت میں غرق ہوں، مجھے شیطان کے وجود سے کیا سروکار ہے، یعنی میں شیطان سے آشنا ہی نہیں ہوں، میں تو خدا ہی کو جانتی ہوں. اسی طرح سے آپ کے بہت سارے ملفوظات ہیں جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ رابعہ بصری نہ صرف کہ ایک بڑی روحانی شخصیت ہیں خواتین میں، بلکہ وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ رابعہ بصری نے بہت سارے اجتہادات بھی کیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رابعہ بصری کے زمانے میں آپ کے ملفوظات سے شروع ہوئیں اور آپ کی شخصیت نے انقلابی کردار ادا کیا تصوف میں. تو رابعہ بصری کی ولادت 717 AD میں تقریباً ہوئی اور 810 ہجری میں ان کا وصال ہوا. تو ایک روایت سے 83 سال اور ایک روایت سے 85 سال ان کی عمر ہوتی ہے. 83 اور 85 کے قریب دونوں روایتیں موجود ہیں، ان میں سے کسی بھی روایت پہ اگر آپ مانیں تو کم سے کم 83 سال ان کی عمر ہوئی. 83 سال کی طویل زندگی میں انہوں نے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا. کثیر عوام الناس نے آپ سے اقتضاب فیض کیا، بلکہ آپ
کثیر الکرامات تھیں، یعنی اگر کوئی آپ کے پاس آتا، آپ کے لیے آپ سے دعا کے لیے کہتا، تو آپ کی دعا نہ صرف کہ قبول ہوتی بلکہ بہت ساری کرامتیں بھی آپ سے سرزد ہوتی، لیکن آپ کو بے انتہا خوشی ہوتی اس شخص کے آنے سے جو خدا کی محبت کے لیے اور خدا کی راہ کے اسرار اور رموز جاننے کے لیے، خدا کی راہ میں ترقی کے لیے آتا تھا آپ کے پاس۔ تو رابعہ بصری اپنے زمانے میں ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہیں۔ سفیان ثوری جو خود بھی بہت بڑے مفسر اور محدث اور بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے صوفی تھے، وہ اکثر آپ کے پاس دعا کے لیے کہلواتے اور آپ سے مشکل وقت میں مشکل مسئلوں کو پوچھنے کے لیے، جب ذہن میں کوئی خلفشار یا الجھن پیدا ہوتی یا ان کو کسی مقامات میں رکاوٹ ہوتی تو رابعہ بصری سے اختصاب کرتے اور رابعہ بصری ان کے سوالات کا جواب دے کے ان کی مشکلات کو حل کرتی تھیں۔ تو اپنے عہد میں وہ نہ صرف کہ ایک صوفی خواتین تھیں بلکہ ان کا کردار مرکزی تھا، اور اکثر علماء صوفیہ بزرگ ان کی طرف رجوع کرتے، ان کے پاس حاضر ہوتے اور ان سے اکتساب فیض کرتے۔ تو رابعہ بصری کا ایک یہ بھی کمال ہے کہ اب ان کے بعد کے دور میں اگر کوئی عورت اور کوئی خاتون وہاں پہنچتی، روحانیت کے درجے کو پہنچتی، تو لوگ اس کو رابعہ ثانی، رابعہ ہند، رابعہ مصر، رابعہ عراق اور رابعہ ترک مختلف نام دیتے۔ تو رابعہ ایک میٹافر بن گئی ہیں، ایک علامت بن گئی صوفی خواتین کے لیے۔ تو رابعہ بصری ایک ایسی شخصیت ہوئی ہیں جو صوفی خواتین میں سب سے نمایاں اور برگزیدہ شخصیت ہیں۔ ایسے ہی کچھ ایگزامپلز اگر آپ کے ذریعے سے بی بی عائشہ یا بی بی فاطمہ کا کچھ ذکر اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ ہمارے دیکھیے وہ اتنے بڑے اشخاص اور اتنے بڑی شخصیتیں ہیں کہ ہمارا تو ذہنی اور علمی معیار وہاں تک پہنچتا نہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معرفت الہی اور قربت الہی سے معمور تھا۔ ہماری تو نہ بصیرت ہے، نہ معرفت ہے، نہ علم ہے کہ ہم ان برگزیدہ ترین خواتین کا ذکر بھی کر سکیں، لیکن ان کی جو شخصیات سے جو روحانیت اور جو ان کی شخصیات نے معیار قائم کیے ہیں عالم انسانیت کے لیے، وہ اتنے برگزیدہ ہیں اور اتنے بلند تر ہیں کہ آپ اسے یہ اندازہ لگائیں کہ جیسے کہ بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک بار کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ اس میں بیٹا تمہارا کمال نہیں ہے، میں نے کبھی تمہیں بے وضو تمہیں دودھ نہیں پلایا، اس وجہ سے یہ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیتیں جو ہوئیں دنیا میں، اور ان میں بھی عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سردار خاتون جنت ہیں۔ یعنی اگر مرد و عورت اور کسی بھی انسان کے کسی بھی تاریخ اور دور کے انسان کا تجزیہ کیا جائے اور کسی بھی زمانے کی خاتون کا ذکر کیا جائے تو سید النساء بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب سے برگزیدہ شخصیت ہیں، اور جن کی پوری زندگی عبادت الہی گوشہ نشینی میں، بلکہ ان سے ایسے احوال سرزد ہوئے جن کے جو کریکٹرسٹکس یا جو صفتیں ہم کسی انسان سے تصور نہیں کر سکتے، وہ ان کی شخصیت میں موجود تھیں، اور وہ اتنی پختہ تھیں اپنے اصولوں پر کہ انہوں نے مختلف، چاہے افلاک تھا، غریبی تھی اور جنگ خندق، مختلف قسم کے حالات ہوئے، لیکن اس میں بھی جو آپ کا قائدانہ رول تھا، یعنی ہم اس سے پہچان سکتے ہیں کہ جن کا شوہر حضرت شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم جیسا ہو، تو ان کے لیے ان کی اہلیہ کیسی ہونی چاہیے اور انہوں نے کیسی ہو سکتی ہیں، جس کے لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے
کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر میں چاہے کھانے کو نہ ہو لیکن کبھی چکی پہ یا گھر کے کسی حصے پہ دھول نہیں ہمیں ملتی تھی۔ مولا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت علی نے ایک عربی میں ایک غزل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہی۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کی سب سے بہترین انسان حضرت فاطمہ کو پایا، اور ان کا دنیا سے جانا میرے وجود کا آدھے وجود کا نقصان ہے۔ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ آپ کا اعزاز تھا کہ حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پہ ان کو بیٹھاتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جو عزت دی ہے وہ دوسرے انسانوں پر آپ فوقیت رکھتی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہ عزت جو میں نے فاطمہ کی میں جو تعظیم کرتا ہوں وہ دراصل میں نہیں کرتا، وہ خدا ہی کے حکم سے میں کرتا ہوں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، جیسے کہ 3 دن آپ نے روزہ تھا تو حضرت حسنین کریمین امام حسن امام حسین السلام حضرت مولا علی اور حضرت بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سبھی نے روزہ رکھا تھا۔ ایک فقیر مانگنے آیا تو آپ کے گھر میں کچھ انار تھے تو وہ روزہ کھولنے کے لیے جب وہ آیا تو آپ نے وہ انار اپنے شوہر سے پوچھا کہ حضرت علی سے کہ میں ان کو دے دوں، تو آپ نے فرمایا کہ بالکل آپ ان کو آپ ہی اپنے ہاتھ سے ان کو دیں۔ تو آپ نے حضرت علی نے وہ انار ان کو دے دیے، اور انہوں نے ان کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن حضرت امام حسین السلام اور حضرت علی نے پھر روزہ رکھ لیا، یعنی روزہ کھولے بنا صرف پانی سے روزہ کھولا، اور دوسرے دن بھی یہ ہوا اور تیسرے دن بھی یہ ہوا۔ تو یہ جو قوت ہے، روحانی قوت ہے، اس کا تصور کہیں ہم نہیں کر سکتے جو ان کی شخصیت میں موجود تھا۔ ان کی عبادت و ریاضت، یعنی صوفیوں کی صفت شب بیداری ہوتی ہے، وہ رات میں جا کے عبادت کرتے ہیں، تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی راتوں میں اکثر کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ رات میں نہ اٹھی ہوں اور انہوں نے رات میں عبادت نہ کی ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہو اور کسی مانگنے والے نے مانگا ہو اور آپ نے نہ دیا ہو۔ تو سخاوت ایک بہت بڑی صفت ہے تصوف کی، وہ ان کے اندر موجود تھی بدرجہ اتم۔ اور حضرت آپ کی شخصیت و کردار میں اشارہ یہ تھا کہ جنگ میں جب حضرت مولا علی تشریف لے جاتے تو آپ جو تیماردار ہوتے یا علاج و معالج کا معاملہ ہوتا تو حضرت جو خواتین علاج و معالج کرتی ہیں تو اس میں آپ لوگوں کی تیمارداری کرتی ہیں، علاج و معالج کرتی ہیں، اور اکثر عورتیں خواتین آپ کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو پوچھتی ہیں۔ بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی بھی انسان کو نہیں دیکھا جو فاطمہ سے زیادہ حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہو، اس سے زیادہ ملتا جلتا ہو۔ وہ اٹھنے بیٹھنے چلنے بولنے اور کلام کرنے میں حضور سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھیں۔ تو ان کی شخصیت پر ہی اگر ہم بات کریں تو بہت طویل بات ہوگی، لیکن ان کا صبح و شام اور ان کی ہر لمحہ ان کا تصوف کا وہ معیار ہے کہ ان کے خادمین شریفین کی دھول اٹھانے والے اور ان کی صفتوں کے ایک ذرے کی بھی اگر کوئی پیروی کر لے تو وہ اپنے زمانے کا صوفی ہو جاتا ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے نفیسہ طاہرہ کا ہم نے ذکر کیا تو یہ وہ اپنے وقت کی اتنی بڑی فقیہ تھیں کہ دور کے بڑے بڑے صوفی بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال 50 سال تصوف وقف کیے ہوتے تھے، وہ بھی ان تجربات کے باوجود ان مشکل مسائل میں، فقہی مسائل میں اور جورسپروڈنس لا آف اسلام سے تعلق رکھنے والے یا جورسپروڈنس لا آف تصوف سے تعلق رکھنے والے مسائل میں اور روحانی کشف سے تعلق رکھنے والے ابہامات میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور وہ اس پر ان کی مدد کرتی اور ان کو اس راستے سے نکالتی تھیں۔ یہ ان کا اعزاز تھا۔ اور حضرت
مریم اور حضرت بی بی عائشہ بن امام جعفر صاحب السلام دونوں بہت بڑی بزرگ ہیں. اسی طرح سے امام علی رضا علیہ السلام کی ایک بہن ہے قم میں ایران میں حضرت فاطمہ، ان کا روضہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے. ایک نام جو ہم بھول گئے وہ بہت ضروری ہے. کربلا کے سارے واقعے میں جو سب سے بڑی شخصیت ہمیں نظر آتی ہیں وہ حضرت علی کی اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی بی بی زینب ہیں. سیریا میں ان کا مزار ہے اور وہ بہت اچھی خطیب تھیں، بہت صابر اور بہت شاکر خاتون تھیں. یعنی یزید کے دربار میں جو اس وقت موروکو سے لے کر اور افغانستان تک اور ایتھوپیا سے لے کے یونان تک کی اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا امپائر تھا، اس کا کنگ تھا اور بادشاہ تھا. اس کے دربار میں آپ نے جس جرأت سے اور جس حوصلے سے تقریر کی اور اس کو اس کے ظلم اور جبر کے بارے میں کا بیان کیا، اور جس شجاعت سے آپ نے افلاک، مجبوری، تنگ دستی اور غربتی اور پریشان حالی کے باوجود آپ کا جو عزم اور حوصلہ تھا، وہ مجھے لگتا ہے کہ ویسے تو تمام عالم انسانیت کے لیے لیکن بالخصوص تمام خواتین کے لیے ایک عدیم المثال کردار ہے جو بی بی زینب کا ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے وہ کردار پیش کیا. تو وہ کیونکہ ایک صوفیانہ زندگی بسر کرنے والی شخصیت تھیں، لیکن جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے اپنے عزم اور حوصلے کی بنا پر اپنے موقف کو رکھنے میں نہ وہ ڈری نہ جھجکی، نہ کسی کے سامنے انہوں نے مصلحت سے کام لیا. تو یہ ایک کردار ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو سب جانتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے پیچھے دو بڑی خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں. ایک تو بی بی زینب بنت علی اور دوسری حضرت بی بی شہربانو جو امام حسین علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں. تو یہ دو شخصیتیں ہیں جنہوں نے بڑے عزم سے، حوصلے سے کام لیا. اور امام زین العابدین جو امام حسین السلام کے صاحبزادے ہیں، وہ اس وقت بہت 13-14 سال کے تھے، یا ایک روایت زیادہ کی ہے اگر 25-26 سال کے بھی تھے، تو بیمار تھے. تو ان کو بھی ان کی تیمارداری ان کو سنبھالنا، اور وہ 6 مہینے کا جو پورا سفر ہے کربلا کا، اس میں پورا ان کی سرپرستی کا کام بی بی شہربانو اور بی بی زینب نے کیا. تو یہ دونوں شخصیتیں ہمیں کربلا کی جو واقعات ہیں، کربلا کی جو کہانی اور واقعات ہے، بلکہ وہ ایک حق و باطن کے لیے ایک استعارہ اور میٹافر بن گئی ہے. تو اس میں یہ دو شخصیتیں ہمیں مرکزی کردار نظر آتا ہے، اور یہاں بھی وہ ایثار و قربانی ہے. یہاں بھی وہ جذبہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو انیشیٹو لیا اور جو آئیڈیالوجی تھی حضرت پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت علی کی، امام حسین علیہ السلام کی، اس کو پوری قوت کے ساتھ انہوں نے رکھنے کا کام کیا. تو اس طرح کے واقعات ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم جتنے بھی اور نام دیکھیں گے بعد میں، تو خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، بی بی زینب اور حضرت نفیسہ طاہرہ، ان کے سے ہی اقتصاب فیض کرنے اور ان کی ہی پیروی کرنے سے پھر کوئی بھی انسان بعد میں اس درجے کو پہنچا جس پر یہ لوگ پہلے سے فائز تھیں. اور حضرت رابعہ بصری کیونکہ تصوف میں پہلی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ تمام سوشل چیزوں کو وہ کر کے، اگر رابعہ بصری کے کوٹس ایسے ہیں کہ اگر ہم آج کی کسی خاتون وہ اس طرح کی باتیں کرے تو تمام دنیا کے مفتی اس کو جو ہیں فتوے لگا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی ایسی باتیں کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں. لیکن رابعہ بصری کیونکہ ایک بڑی شخصیت ہیں اور تمام بڑی صوفی حضرات نے ان کو اتھارٹی مانا ہے، اس لیے ہم ان کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور ہم ان کے ریولوشنری خیالات کو تصوف میں نہ صرف کہ قبول کر لیتے ہیں بلکہ اس کو جگہ جگہ کوٹ کرتے ہیں.
جیسے کہ ایک بار سفیان ثوری کو سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہائے غم، میں کتنا غمگین ہوں، کتنا ڈپریس ہوں، پریشان ہوں، تو اس پر رابعہ بصری نے کہا نہیں، تم غم کے بہت ہی تھوڑے حصے کو جانتے ہو، کیونکہ اگر تم پوری طرح غمگین ہوتے تو زندگی تمہیں اچھی معلوم نہ ہوتی اور تمہیں زندگی اچھی نہیں لگتی۔ اور رابعہ بصری کے جو ملفوظات ہیں اور ان میں اکثر یہ خیالات ملتے ہیں کہ وہ ایک دن وہ دعا کر رہی تھیں اور دعا میں آپ نے رابعہ بصری نے کہا کہ اے اللہ، تو جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے اور تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس بنا پر میری اس دعا کو سن لے۔ تو آپ کی ایک شاگردہ تھیں، انہوں نے کہا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم جو تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس بنا پر سن لے، اور آپ یہ نہ کہہ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ تو جو ہم سے تعلق رکھتا ہے یا تو جو ہم سے محبت کرتا ہے اس بنا پہ سن لے۔ تو رابعہ بصری نے کہا کہ نسبت اس چیز کی دی جاتی ہے جو بڑی ہو، ہم جو اس سے محبت کرتے ہیں یہ بہت ہی، اور ہم جس نوعیت کی محبت کرتے ہیں اور جس مقدار کی محبت کرتے ہیں وہ بہت کم ہے، اور وہ جس معیار کی محبت کرتا ہے اور وہ جس معیار کا رشتہ رکھتا ہے وہ ہماری نسبت سے بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے نسبت اس کے تعلق کی دی، نہ کہ اپنے تعلق کی۔ تو رابعہ بصری کے کوٹ جو ہیں بہت ہی زبردست تھے، اور بصرہ میں ان کا مزار شریف ہے، شرائن ہے، لوگ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو ان کے مزار پہ آ کے دعا مانگتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو رابعہ بصری کا جو تعلق تھا، اخلاص تھا خدا کے ساتھ، اس نے ان کو اتنا قریب کر دیا اور اتنا پاس کر دیا کہ رابعہ بصری رہتی دنیا تک ایک عظیم ترین شخصیت ہو گئیں، اور آپ کے اقوال و ملفوظات نہ صرف کہ جہاں جہاں تصوف کے فگرز کا اور تصوف کی بڑی شخصیتوں کا ذکر ہوتا ہے، جیسے کہ عبد الرحمن سلمی نے کتاب لکھی ہے تذکرۃ الخواتین صوفیہ، اس میں انہوں نے رابعہ بصری کا جگہ جگہ ذکر کیا، انہیں کوٹ کیا ہے، اور صوفیزم پر جو کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا تذکرہ بھی ہم ساتھ میں کر لیتے ہیں، جیسے طاہرہ آفتاب جو ہیں، ان کا تعلق امریکہ سے ہے، انہوں نے کتاب لکھی صوفی وومن آف ساؤتھ ایشیا، اور ایک کتاب ہے پال اسمتھ کی، دراصل ٹرانسلیشن ورک ہے یہ، کتاب کا نام ہے دی بک آف جہاں خاتون، اور یہ حافظ شیرازی کی دوست تھیں اور ایران کی یعنی پرشیا کی بہت ہی پرومیننٹ صوفی فگرز میں سے ہیں، اور پوئٹ بھی ہیں، 7 گریٹ فیمیل صوفی پوئٹ کے نام سے، جس میں رابعہ بصری اور مہاستی جہان خاتون اور عائشہ البنو امیہ، لال بید اور مخفی اور حیاتی وغیرہ ہیں، یہ بھی پال اسمتھ نے لکھی ہے۔ دوسری ہے یہ اسی کتاب کا عبد الرحمن سلمی کی کتاب کا انگلش ٹرانسلیشن ہے ارلی صوفی وومنز، ذکر النساء، اور ایک کتاب ہے وومن آف صوفیزم، اے ہڈن ٹریجر، رائٹنگ اینڈ اسٹوریز آف مسٹک پوئٹ اینڈ اسکالر اینڈ سینٹس، اور یہ کیملائن ایڈمز ہیلمسکن نے لکھی ہے کتاب، اور یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس میں بہت انہوں نے ڈیٹیل سے دیا ہے، اور ہڈن ٹریجر میں وہ تمام صوفی خواتین کا ذکر انہوں نے کیا۔ یہ کچھ چند کتابیں ہیں، اس کے علاوہ تصوف کی جتنی کتابیں ہمیں ملتی ہیں ان میں کوئی ایسی کتاب نہیں، چاہے رسالہ کشیریہ ہو، کتاب لمع ہو ابو سراج کی، یا داتا گنج بخش جویری کی کتاب ہو، اس میں بھی کشف المحجوب میں بھی رابعہ بصری کا تفصیل سے انہوں نے ذکر لکھا، اور اس کے علاوہ دوسری خواتین کا بھی ذکر لکھا، اور جہاں جہاں تصوف کا ذکر ہے وہاں پر جو خواتین صوفیہ ہیں ان کا بہت تفصیلاً ذکر کیا گیا، بلکہ ایک خاتون جو ہے نہ صرف کہ وہ صوفی ہوتی ہے بلکہ یہ اس کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ ولی گر ہوتی ہے، یعنی صوفی میکر ہوتی ہے،
اگر اس کے اندر وہ پوٹینشیل اور صلاحیت نہ ہو تو وہ ایسی کسی اولاد بلکہ کوئی اولاد اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی جب تک اس کی ماں اس درجے کی بزرگ نہ ہو اور ماں کی طرف سے اسے وہ تربیت اور وہ اعلیٰ اقدار حاصل نہ ہوں، وہ قدریں اس کو نہ ملی ہوں، وہ تہذیب نہ ملی ہو۔ اور بزرگوں کے جتنے اقوال آپ دیکھیں گے تو اس میں حضور شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کی والدہ بی بی ام خیر فاطمہ ثانی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو دلی میں ان کا مزار شریف ہے، اور آپ کا مائی صاحبہ کے نام سے مزار مشہور ہے، نام ان کا بھی حضرت فاطمہ ہے، اور خواجہ غریب نواز کی والدہ اور ان کا نام ہے حضرت ابی خیر، اور ان کا بھی نام فاطمہ ہے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ہم دیکھتے ہیں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، اور تمام کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے جن کے والد حضرت شاہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ شاہ بی بی غریب نواز کے نام سے، جو آج سے تقریباً 200 سال پہلے ہوئیں بریلی میں، تو ان کی جو والدہ تھیں وہ بھی بہت بڑی بزرگاں ہیں، صوفیاں ہیں، اور بلکہ حضرت شاہ نیاز بن نیاز قدس سرور العزیز فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے باہر کا کوئی کھانا نہیں کھلایا، وہ جو کھچڑی کھلاتی تھیں اور اس پر توجہ فرماتی، اور اس سے میرے دل میں روحانیت پیدا ہوئی، اور آپ نے تمام سلوک میں جو درجات طے کیے وہ اپنی والدہ ہی کی وجہ سے ابتداءً کیے اپنے شیخ کے خدمت میں آنے سے پہلے۔ اور حضرت حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم درجہ معشوقیت یا محبوبیت میں سے کیا چاہتے ہو، تو میں نے اس کو اپنی والدہ کی بارگاہ میں عرض کیا، تو والدہ ان کی مینٹور تھیں، والدہ ان کی سرپرست تھیں، انہوں نے کہا کہ تم اللہ سے عرض کرنا کہ جو اللہ بہتر سمجھے وہ دے دے۔ اب یہ ایک بہت سننے میں بہت آسان سی بات لگتی ہے، حالانکہ دراصل یہ بڑی ایک مشکل بات ہے، کیونکہ درجہ محبوبیت کو خود طلب کرنا بھی ایک مسئلہ ہے، اور درجہ معشوقیت طلب کرنا وہ بھی انسان کو مختلف مراحل و مشکلات میں ڈال دیتا ہے، اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا سب سے بہترین طریقہ کار ہے جو آپ کی والدہ نے آپ کو تعلیم کیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بھی الہام ہوا، تو جب آپ کو الہام ہوا تو آپ نے اپنی والدہ کی طرف احتساب کیا، اور آپ کی والدہ نے بھی جو چیزیں آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبوبیت مانگو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگی۔ پھر اس کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو مجذوب ملا، اور مجذوب نے جو تھا وہ اللہ کا معشوق تھا، اور اس کا جو حال آپ نے دیکھا تو آپ کو اس بات کا یقین آ گیا کہ والدہ نے جو چیز فرمائی ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے وہ عرض کیا۔ تو گویا جو بھی بزرگ گزرے ہیں ان کی والدہ کا بہترین کردار رہا ہے، اور وہ دراصل ایک چھپی ہوئی ولیہ تھیں، اور اسی کی ولایت کا حصہ بعد میں ان کے صاحبزادے جو کہ ولی ہوئے ان کی وجہ سے ملا۔ شکریہ فیض صاحب۔ اور آج ہمارے ساتھ سید فیض علی شاہ صاحب تھے، اور انہوں نے ویمن ان صوفیزم پہ بہت ہی ڈیٹیل جانکاریاں ہمیں دی۔ ہم نے مکہ، بغداد، مدینہ، ایجپٹ اور بہت ساری بزرگاؤں کے بارے میں آج جانا، سمجھا، اور انہی پرومیننٹ فگرز کے بارے میں، ہندوستان کے پرومیننٹ فگرز کے بارے میں ہم اپنی اگلی پوڈ کاسٹ میں جانیں گے، اور اس سیریز میں دوسرا ہمارا ایپیسوڈ ہوگا جس کو آپ لوگ ضرور سنیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آتمیہ ارم آپ سب سے اجازت لینا چاہتی ہوں۔ شکریہ۔